सूरत अहकाफ रखा गया। इसके अंदर बहुत से मज़ामीन बयान हुए। ये मक्की है, बुनियादी इसके अंदर अल्लाह की वहदानियत और दीन पे साबित कदम रहने वाले, अल्लाह की वहदानियत पे साबित कदम रहने वाले, वालिदैन की इताअत करने वालों के साथ इताअत करने वाले, उनके साथ भलाई करने वाले, उनको जो सज़ा बदला दिया जाएगा उसका जिक्र किया कि उसकी सज़ा जज़ा उनको जन्नत की नियामत दी जाएगी। और इसके बरअक्स अल्लाह की ज़ात के साथ कुफ्र करने वाले, मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने का इनकार करने वाले, वालिदैन की नाफरमानी करने वाले, उनकी सज़ा बयान की गई है कि जहन्नम में उनको डाला जाएगा। इसके अलावा हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद का वाक़या बयान किया गया कि कौम आद बड़ी ताकतवर कौम थी और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम उनकी तरफ नबी बन के आए। बजाय इन्होंने रब को मानने की, बुत परस्ती की, सरकशी की और अपनी ताकत पे, अपनी दौलत पे घमंड किया, तो अल्लाह ने इनको नेस्तो नाबूद कर दिया। और मक्का वालों को खबरदार करना मकसूद था कि अगर तुमने भी अपनी रविश को न तब्दील किया और यूं ही इमामुल अंबिया की बातों को झुठलाते रहे अपनी सरदारी या अपनी माल और दौलत की ताकत में, तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा भी हशर ऐसा ही हो जैसे कि कौमे आद का हुआ है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर एक वाक़या बयान किया कि जिन्नात की एक जमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज पढ़ा रहे थे मक्का से बाहर। आज भी वहाँ एक मस्जिद जिन है, शायद जो गए हैं कई लोगों ने ज़ियारत की होगी उस मकाम पर। तो वहाँ जिन्नात की जमात सुबह की नमाज के दौरान हुजूर की बारगाह में आई। आप कुरान पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ा रहे थे, तो इस जिन्नात की जमात ने कुरान सुनकर इमामुल अंबिया पे ईमान लाने की सादत हासिल की थी। उस वाक़ये को बयान किया है। फिर ये जमात अपनी कौम में वापस गई, उनको भी दावत हक दी और उन्हें कहा कि अगर तुम नहीं मानोगे तो याद रखना गुमराह हो जाओगे। हज़रत सैयदना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के सच्चे रसूल और नबी बन के आए हैं और जिस कलाम की वो तिलावत करते हैं वो किसी जादूगर का कलाम नहीं है, बल्कि वाक़या वो रब का कलाम है। इस बात को अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया है। इसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की चंद खूबियाँ बयान की हैं कि कुरान किसी इंसान का या जिन का कलाम नहीं है, वाक़या ये अल्लाह का कलाम है। और फिर कुरान की हकानियत भी अल्लाह ने गवाही दी है कि कुरान हक और सच है, इसलिए कि ये अल्लाह का कलाम है। और अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज़्यादा किसकी बात सच्ची हो सकती है। ये कुरान अल्लाह का कलाम है और इसलिए कि अल्लाह का कलाम सच्चा है और दुनिया में अल्लाह के कलाम से बड़ा कोई और कलाम सच्चा नहीं हो सकता। एक कुरान की खूबी ये बयान की है कि इसके अल्फाज मुख्तसर हैं, लेकिन इसकी फसाहत और बलागत यानी इसका मफ़हूम इतना वसी है कि इसको कोई बयान नहीं कर सकता। ये रब की कलाम है, रब की सिफ़त है और वाक़या ये कुरान रब ही का कलाम है कि इसको अल्लाह ने इतनी जामियत और फसाहत अता की है कि लफ्ज़ मुख्तसर सा होता है लेकिन माना उसके अंदर समुंदर जो है वो गोया घाटे मार रहा होता है। इस चीज़ को अल्लाह ने बयान फरमाया। उसके बाद इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी से फरमाया, मेरे नबी इन मुनाफिकों को, इन यहूदियों को, काफरों को कह दीजिए कि जो ये वही मेरे ऊपर रब की तरफ से नाजिल हुई है ये अल्लाह ही का कलाम है। तुम्हारे बनी इसराइल में से एक शाहिद ने गवाही इस पे दी है कि ये रब का कलाम है और तुम इनकार कर रहे हो, जुल्म कर रहे हो अपने आप पे। याद रखना
ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالموں کو اللہ کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ تو بنی اسرائیل کا یہ گواہ کون سا ہے، اس سے مراد کون سا شخص ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ شاہد من بنی اسرائیل، یہ اللہ کا کلام ہے قرآن مجید، اس میں بنی اسرائیل کا ایک بندے نے گواہی دے دی ہے، شاہد آیا اس نے شہادت دے دی ہے کہ یہ رب کا کلام ہے۔ اس سے مراد حضرت عبداللہ ابن سلام ہے۔ حضور جب مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں اسلام کی دعوت عام کی، تو یہودی جو پہلی کتابوں کا علم رکھنے والے تھے انہوں نے اپنی کتابوں میں آخری نبی کی علامات پڑھ لی تھیں اور وہ جانتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ صرف جو ہے تعصب اور حسد کی وجہ سے یا اپنا جو ان کا روب تھا یا سرداری تھی، ان کی جو قبائل کے بڑے بڑے لوگ تھے، اس کو بچانے کے لیے وہ ایمان نہیں لاتے تھے، ورنہ ان کو پتہ تھا کہ آخری نبی کی یہ علامات ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم اور سردار تھے، بلکہ ان کے والد بھی عالم اور سردار تھے۔ یہ اپنے ایمان لانے کا واقعہ بہت سی روایات ہیں، جو ضیاء النبی کے اندر پیر کرم شاہ صاحب نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں کھجور کے درخت پہ چڑھا ہوا تھا، کھجور کا پھل اتار رہا تھا، نیچے میری پھوپھی ان کھجوروں کو اکٹھا کر رہی تھی، تو ہمارا ایک پڑوسی باغات میں جو بندہ کام کر رہا تھا، جو دیہات میں رہنے والے وہ جانتے ہیں، کئی دوست آپ پاس سے گزرتے ہیں، تو میرے پڑوسی گزرا تو میں نے اس سے پوچھا کیا حال ہے بھائی، کدھر گیا تھا، کدھر سے آ رہا ہے؟ اس نے مجھے خبر دی کہ تمہیں نہیں پتا مسلمانوں کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے قباء میں تشریف لے آئے، تو میں ابھی ان سے مل کے آ رہا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے علامات تو پڑھ لی تھی کہ آخری نبی کی یہ علامات ہیں، لہٰذا میں بڑا خوش ہوا اور فوراً کھجور کے درخت سے اترا اور اپنی پھوپھی کو بتا کے میں آ گیا قباء میں۔ منظر بیان کرتے ہیں کہ جب میں قباء میں پہنچا تو رسول اللہ صحابہ کے درمیان یوں چمک رہے تھے جیسے کہ ستاروں کی چرمٹ میں 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، یوں حضور جلوہ افروز تھے۔ اور میں بہت سے سوالات ذہن میں لے کر آیا تھا جو میں نے پڑھے تھے کہ آپ آخری نبی ہیں، یہ جو عام بندے تو تھے نہیں، بہت بڑے عالم تھے پہلی کتابوں کے، لیکن فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ اگلا جملہ کہوں، آپ فرماتے ہیں جب میں حضور کی محفل میں پہنچا تو حضور جو کلام فرما رہے تھے اپنے صحابہ سے بیان فرما رہے تھے، اس میں سے جو میں نے سنا وہ یہ تھا کہ حضور اپنے صحابہ سے فرما رہے تھے افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الارحام، وصلوا باللیل والنیام، وتدخلوا الجنۃ بالسلام۔ یہ حدیث ہے، فرماتے ہیں میں نے سنا حضور فرما رہے تھے اپنے غلاموں کو سلام کو عام کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کا مظاہرہ کرو، رات کو اس وقت اٹھ کے نماز پڑھو جب دنیا والے سو رہے ہوں، تو میں اللہ کا نبی تمہیں ضمانت دیتا ہوں تدخلوا الجنۃ بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کیے جاؤ گے۔ کہتے ہیں یہ کلام میں نے سب سے پہلے رسول اللہ سے سنا، حضور کے قریب ہوا، اب میرے ذہن میں بھی بہت سے سوال تھے، تو میں نے جب سوال کرنا چاہا لیکن جو ہی حضور نے چہرے عطر اوپر کیا تو میں نے آپ کے چہرے پہ نگاہ ڈالی تو سارے سوالات بھول گیا۔ چہرہ اتنا حسین اور خوبصورت تھا کہ میں بول پڑا واللہ لقد عرفت ان وجهه ليس بوجه الكذاب، خدا کی قسم میں جس چہرے کو دیکھ رہا ہوں یہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ فرماتے ہیں بغیر دن سوال بھول گئے، آگے بڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا اور کلمہ شہادت پڑھ کے ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ اللہ نے میرے نبی کو اتنا حسن دیا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ فرماتے ہیں
حضور کی نبوت کی علامات میں سے اگر کوئی اور علامت نبی ہوتی نا تو حضور کا حسن ہی حضور کی صداقت کے لیے کافی تھا. حضور کا حسن ہی حضور کی صداقت کے لیے کافی تھا. اس لیے کہ جو حق کی نگاہ سے امام الانبیاء کو ایک مرتبہ دیکھتا تھا اس پہ حق واضح ہو جاتا تھا کہ اب اللہ کے رسول اور نبی بن کے آئے ہیں. فرماتے میں نے کلمہ پڑھا، گھر واپس آ گیا، اپنے گھر والوں کو بھی دعوت دی، انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، میری پھوپھی نے بھی کلمہ پڑھ لیا. پھر میں رسول اللہ کی بارگاہ میں گیا اور میں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کر عرض کی یا رسول اللہ میں یہودیوں کا سردار ہوں، ان کا بہت بڑا عالم ہوں. یہودی قوم بڑی بہتان تراش ہے، وہ بڑے طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں جب ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات کی جائے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس لیے کہ اس سے پہلے میرے ایمان کی ان کو خبر ہو جائے، ذرا میرے بارے میں ان سے تصدیق کر لیں کہ میں کیسا بندہ ہوں. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے یہودیوں کو، بڑے بڑے جتنے بھی تھے ان کو بلایا. حضرت عبداللہ ابن السلام اندر ایک کمرے میں چھپ گئے. حضور نے ان سے پوچھا بھی بتاؤ عبداللہ ابن السلام کیسا بندہ ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو ہمارا سردار ہے، بڑا عظیم بندہ ہے، یعنی تعریف کے پل باندھتی ہے، ان کا والد بھی سردار ہے، ایسا ہے ایسا ہے. حضور نے فرمایا اگر وہ ایمان لائیں مجھ پہ تو پھر سناؤ تمہارا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی ایسا ہو سکتا ہی نہیں ہے، وہ دن ہمیں دیکھنا ہی خدا نصیب نہ کرے، نعوذ باللہ. اس طرح کی باتیں نا، وہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے. یہ ابھی وہ باتیں کر رہے تھے تو حضور نے بلایا یا ابن عبد السلام باہر آ جاؤ. باہر آئے اور حضرت عبد السلام نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا، شہادت دی او یہودیو، او پہلی کتابوں کے ماننے والوں، مان لو تمہاری کتابوں میں آخری نبی کی علامات جتنی بھی ہیں وہ پیارے مصطفیٰ کے اندر موجود ہے، لہذا آپ اللہ کے رسول ہیں. میں نے ان کا کلمہ پڑھ کے ان کا غلام ہو گیا، میں ان کے اوپر جو کلام نازل ہوا اس کی گواہی دیتا ہوں. یہ وہ گواہی ہے جو اللہ نے بیان فرمائی کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شاہد نے گواہی دی ہے اس بات کی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور مصطفیٰ اللہ کے سچے نبی ہیں. تو پیارے ان سے کہہ دو تم کیوں کفر کرتے ہو، تمہیں تو پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود تم ہٹ درمی میں ڈٹے ہوئی ہو اور میری طرف نہیں آ رہے. حالانکہ تمہارا سب سے بڑا عالم جو ہے اس بات کو مان گیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. تو اس بات کو اللہ نے بیان فرمایا. تو اسی وقت جو ہے وہ یہودی مخالف ہو گئے، نعوذ باللہ، کہنے لگے یہ تو بڑا شریر ہے، یہ ایسا ہے ایسا ہے. یعنی اسی وقت بہتان تراشی حضرت سیدنا عبداللہ ابن السلام پہ لگا دی. تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے کہا تھا نا کہ یہودی قوم ہے ہی ایسی. تو اس واقعی کو اللہ نے بیان کیا ہے اس صورت میں. تو اس چیز کو بیان کیا گیا. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں تفصیل کے قابل لیکن وقت نہیں ہے. آگے ہے جناب سورۃ محمد. اس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی کا ذکر ہے. سورت میں دوسری آیت میں کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا. اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ محمد رکھا گیا. اس سورت کا ایک اور نام بھی ہے، اس کو قتال کہتے ہیں، کیونکہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے ساتھ مسلمانوں کو جہاد کرنے کا حکم دیا اور جہاد کے فوائد بیان کیے، شہید کی عظمت بیان کی اس سورت کے اندر. ٹھیک ہے نا جی؟ اور اس لیے آج مسلم قوم ذلیل ہو گئی ہے کہ انہوں نے جہاد کو چھوڑ دیا ہے. حالانکہ جہاد کا دروازہ تو سوئے قیامت تک میرے مصطفیٰ نے کہا کھلا رہے گا، اور جب تک میری قوم جہاد کرتی رہے گی عزت سے جی گی، عزت کے ساتھ دنیا میں اس کا جو ہے مقام اور مرتبہ بلند رہے گا. آج ہم بزدل اس لیے ہو گئے ہیں، آج ہم اس لیے ہمارے اوپر غیر قومیں سوار ہوئے کہ ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا ہے. جب مسلمانوں کے پاس جہاد کا جذبہ ہوتا تھا تو بڑی بڑی طاقتیں بھی مسلمانوں کا نام سن کے ڈرا کرتی تھیں. تو اس صورت میں اللہ نے مسلمانوں کو جہاد کرنے کا حکم دیا، اس لیے اس صورت کا نام صورت قتال بھی ہے. اس صورت کا دوسرا نام کیا ہے؟ صورت قتال. تو اس صورت کے اندر اور بھی بہت سی چیزیں بیان کی گئی ہیں. خاص طور پہ اس صورت میں پرہیزگار مسلمانوں کے ساتھ جنت کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے اور ان کی اوصاف بیان کی. جو پرہیزگار مسلمان ہیں، متقی ہیں،
ان کی اوصاف بیان کی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے آخر میں یہ بات بیان کی ہے کہ دنیاوی زندگی کی حقیقت کیا ہے، کہ ایک دنیا کی زندگی کوئی حیثیت نہیں رکھتی رب کی بارگاہ میں، بالکل یہ ایک دنیا کی طرح کھیل کود ہے اور ختم ہو جائے گی چند روز کے بعد۔ پھر بخل کی اللہ نے مذمت کی ہے اس صورت کے اندر، اور شہید کے فضائل بیان فرمائے ہیں، عظمتیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ جو شہید ہوتا ہے، جو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرتا ہے، اس کا کوئی عمل کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا۔ اللہ اس کو دنیا میں بھی عزتیں دیتا ہے، قبر میں بھی عزتیں عطا کرے گا، اور کل قیامت والے دن بھی اس کو عزت سے نوازا جائے گا۔ اور میرے مصطفیٰ کی حدیث بھی اس حوالے سے ایک حدیث سن لیں، آگے چلتے ہیں۔ حضرت مقدام بن مہد یکرم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں شہید کو 6 خصلتیں عطا کی جاتی ہیں۔ کتنی خصلتیں؟ 6۔ کون کون سی؟ پہلی یہ ہوتی ہے کہ جو ہی اس کے خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اس کی گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ دوسری یہ کہ موت سے پہلے پہلے اللہ اس کو جنت میں اپنا گھر اور ٹھکانہ دکھا دیتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اسے اللہ قبر کے عذاب سے بھی امان دے دیتا ہے، یعنی شہید کو قبر میں بھی کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی اور کل قیامت والے دن بھی کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرما اس کے سر پہ عزت کا تاج رکھا جائے گا کل قیامت والے دن، جو یاقوت کا ہوگا۔ اور 5ویں یہ ہے کہ 72 حوریں شہید کے نکاح میں دی جائیں گی۔ اور چھٹا یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شہید خود تو عظمت والا ہے ہی ہے، بخشا ہوا ہے، لیکن 70 اپنے قریبی رشتہ داروں کی شفاعت اس کی جو ہے ان کے حق میں قبول کی جائے گی، یعنی 70 بندوں کی شفاعت کرے گا شہید، اور اللہ شہید کی شفاعت پہ 70 بندوں کو، اس کے خاندان کے 70 بندوں کو جو ہے وہ اللہ جنت میں بھیج دے گا۔ یہ شہید کا مقام ہے جناب، تو اس کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد آگے سورۃ فتح ہے۔ سورۃ فتح، اس کا نام فتح اس لیے رکھا گیا کہ اس کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روشن فتح کی خوشخبری سنائی گئی، اور وہ فتح مکہ ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس کی خبر سنائی گئی، اس لیے سورت کا نام سورۃ فتح رکھا گیا۔ اس کا پہلا لفظ ہی ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح کا فیصلہ فرما دیا۔ یعنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ کا واقعہ اس میں بیان کیا گیا، اور اس کے بعد صلح حدیبیہ کا معاہدہ مکہ والوں نے توڑا، اور پھر وہی سبب فتح مکہ کا بنا۔ ایک لمبی بات ہے لیکن میں مختصر سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ صحابہ کے ساتھ حضور جو ہے وہ حرم شریف میں داخل ہوئے، مدینہ میں آپ تشریف لا چکے تھے ہجرت کے بعد، اور عمرہ ادا کر رہی ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، سب نے احرام باندھا ہوا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہاں عمرہ جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے حضور نے صبح اٹھ کے اپنا یہ خواب بیان کیا کہ یوں میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور اس پہ جو ہے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کیا کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے فرمایا کہ چلو عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ یوں 1400 صحابہ حضور کی معیت میں عمرہ ادا کرنے کے لیے چل پڑے، سب نے احرام باندھا ہوا ہے۔ جب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو مکہ والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے وہاں جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ حضور وہاں رک گئے کیونکہ حضور جنگ کے لیے جا نہیں رہے تھے، بلکہ آپ صرف عمرہ ادا کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ تو مکہ والوں نے کہا کہ جی ہم داخل نہیں ہونے دیں گے۔ حضور نے سفارتی جو نظام تھا اس کو چلایا، حضرت سیدنا عثمان غنی کو بھیجا سفیر بنا کر کہ مکہ والوں کو کہو ہم جنگ کے لیے نہیں آ رہے، ہم صرف 3 دن رہیں گے یہاں،
اور عمرہ ادا کریں گے اور واپس چلے جائیں گے، لیکن وہ نہیں مانے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنا نمائندہ پھر بھیج دیا جس کا نام عروہ بن مسعود ثقفی ہے، اور جو اسی وقت ایمان بھی لائے تھے۔ اور عروہ بن مسعود ثقفی اپنی جو ہے خود وہ دیکھا، جو حال دیکھا نا صحابہ کی محبت کا، وہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں جب میں حدیبیہ کے مقام پہ پہنچا تو صحابہ رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور اگر آقا وضو کرتے ہیں تو ان کے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، نیچے ہاتھ رکھ کے اس کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہروں پہ مل لیتے۔ فرماتے ہیں یہ منظر میں نے صحابہ کا دیکھا، حضور کے ساتھ پیار کا، محبت کا، یا داڑھی مبارک کا کوئی بال آپ کے ہاتھ میں آتا ہے تو فوراً لے کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ حضور جب بات کرتے ہیں تو انتہائی خاموشی کے ساتھ گردن جھکا کے بیٹھے ہیں۔ عروہ بن مسعود واپس چلا گیا، مکہ والوں سے کہا ان سے لڑو نہیں، یہ اپنے ہیں، اور اگر یہ واقعہ نبی ہوئے تو ہماری عزت ہے، نہیں تو پھر ایک دن آئے گا یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ لہٰذا میں روم میں بھی گیا اور بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا تمہارا سفیر بن کے، لیکن ایسا اس کے چاہنے والے کبھی کسی کو نہیں دیکھا کہ جو اس کی تعظیم کر رہے ہوں، جو پیارے مصطفیٰ کے غلام کی تعظیم و توقیر کر رہے ہیں۔ لہٰذا ان کو اپنے حال میں رہنے دو، لیکن وہ نہ مانے۔ حضرت عثمان غنی وہاں رہے، اور حضرت عثمان غنی کو انہوں نے کہا کہ اے عثمان تم آ گئے ہو، لہٰذا تم اب خانہ کعبہ کا طواف کر لو، عمرہ ادا کر لو، لیکن تمہارے نبی کو آنے کی اجازت نہیں دیتے۔ تو اسی بات چیت کے دوران حضرت عثمان غنی کو کچھ دن زیادہ گزر لگ گئے۔ عثمان غنی نے پتہ کیا جواب دیا تھا جب انہوں نے کہا کہ آپ عمرہ کر سکتے ہیں؟ فرمایا خدا کی قسم، رسول اللہ سے محبت کا اظہار دیکھیں، خدا کی قسم تم عمرے کی بات کر رہے ہو، میں نبی کے بغیر خانہ کعبہ کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ یہ محبت تھی، جب تک میرے نبی نہیں آئیں گے اس وقت تک میں عمرہ نہیں کرتا، نبی کی قیادت میں ہی عمرہ کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں حدیبیہ میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ عثمان غنی کو مکہ والوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ تو اس وقت بیعت رضوان، حضور نے تمام صحابہ سے ایک جو ہے وہ بیعت لی، سب صحابہ نے حضور کے ہاتھ پہ اس بات پہ بیعت کی کہ ہم مکہ سے اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک عثمان غنی کا بدلہ نہیں لیں گے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ پہ مار کے کہا یہ میرے عثمان کی طرف سے ہاتھ ہے، میں بیعت کر رہا ہوں عثمان کی طرف سے۔ اللہ اکبر۔ پھر مکہ والوں کو پتہ چلا کہ مسلمانوں نے تو یہ آپس میں بیعت کر لی ہے اور وہ بغیر لڑے نہیں جا سکتے، تو خوف پیدا ہو گیا مکہ والوں کے درمیان۔ تو پھر انہوں نے جو ہے وہ صلح کا ہی راستہ اختیار کیا، حضور کی بارگاہ میں وفد بھیجا، یہاں تک کہ مختصر یہ کہ صلح نامہ ہوا جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ بہت سی شرائط تھی، کچھ کڑوی بھی تھی اور کچھ مسلمانوں کے لیے بہت مفید بھی نہیں، اور ان میں ایک شرط یہ تھی کہ حضور کا ایک حلیف، ایک حمایتی جو ہے وہ قبیلہ تھا بنی غزیف، اس کو مکہ والوں نے کچھ نہیں کہنا، وہ مکہ ہی میں رہیں گے اور مکہ والے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ معاہدہ لکھ کے اس سال آپ واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں اور اپنی تلواریں اپنی نیام میں رکھ کے لائیں اور عمرہ کریں اور واپس چلے جائیں۔ بہت سی شرائط ہے لیکن تفصیل میں نہیں بیان کرنا چاہتا، وقت نہیں ہے۔ تو وہ معاہدہ انہوں نے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا۔ یہ معاہدہ ہو گیا ہمارا مسلمانوں کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا بھی ہو گیا۔ تو ہوا یہ کہ جو مسلمانوں کے حلیف تھے ان پہ ایک دن مکہ والوں نے حملہ کر دیا، اور مکہ نے حملہ کیا، ان کے 30 بندے قتل کر دیے۔ وہ روتے ہوئے چلاتے ہوئے مدینہ میں گئے رسول اللہ کی بارگاہ میں، اس کی یا رسول اللہ دیکھیں انہوں نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی ہے، معاہدہ خود توڑ دیا ہے اور ہمارے 30 بندے مار دیے ہیں، حالانکہ انہوں نے ہمیں امان دیا تھا آپ کے معاہدے میں یہ بات تھی۔ تو اس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو حکم دیا اور پھر 10,000 فوج امام الانبیاء لے کر آئے، لیکن اللہ نے بغیر جنگ کی تھوڑی بہت ایک دو جھڑپیں ہوئی ہیں، بغیر جنگ کے اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ہے۔ یوں اس فتح کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر کیا ہے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی نبوت کا ذکر کیا،
صحابہ کی عظمت کا ذکر کیا، فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پہ سخت ہیں، رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں، اور جب بھی آپ ان کو دیکھیں تو رکوع کرتے ہوئے اور سجود کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ یہ صحابہ کی عظمت بیان کی گئی ہے کہ صحابہ جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں ان کی عظمت یہ ہے کہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں، اور واقعی صحابہ آپس میں اتنے نرم دل تھے کہ جتنے ایک باپ اور بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ آپس میں نرم دل تھے۔ اور اس کی مثال جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو پھر مہاجرین انصار نے کیا کیا، اپنا سب کچھ جتنا بھی حصہ تھا حضور نے جب بھائی چارہ قائم کیا تو اپنا سب کچھ تقسیم کر کے مہاجرین کو دے دیا، حالانکہ کوئی رشتہ نہیں تھا، صرف کیا تھا، ایک مسلمانی کا رشتہ تھا۔ رحماء بینہم کی عملی تفسیر جو ہے وہ وہاں انصار نے پیش کی ہے۔ یہاں تک بھی آتا ہے کہ جس کا جو بھائی بنا مہاجر کسی انصار کا، اگر اس مہاجر کی شادی بھی نہیں تھی تو انصار کی 2 بیویاں تھیں تو انہیں ایک بیوی کو طلاق دے کے اس کا نکاح اپنے مہاجر بھائی کے ساتھ بھی کر دیا۔ ایسی روایات بھی ملتی ہیں۔ یہ بھائی چارہ ہے، یہ رحماء بینہم کی عملی تفسیر ہے۔ اور فرمایا وہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں۔ کیا ہیں؟ کافروں پہ بڑے سخت ہیں، اور یقیناً وہ جتنے بھی صحابہ تھے وہ کافروں پہ بڑے سخت تھے، لیکن خاص طور پہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس بارے میں آپ کا ایک امتیاز ہے کہ آپ کافروں پہ بڑے سخت تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں جب حضور نے عمر سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا حضور جتنے بھی رشتہ دار ہیں نا ہمارے، ہر ایک کا رشتہ اس کے حوالے کر دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے، ان کو معافی نہ دی جائے، اتنے شدید سخت تھے۔ اسی طرح بشر نامی ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں منافق تھا، اس نے رسول اللہ کے فیصلے کو نہیں مانا تھا۔ عمر نے اس کا سر قلم کر کے بتا دیا تھا کہ جو میرے مصطفیٰ کا فیصلہ نہ مانے عمر کی تلوار اس کا یوں فیصلہ کیا۔ اتنے سخت تھے۔ اسی طرح سامعین عزیز وقار صحابہ اکرام کی عبادت بیان کی ہے کہ جب بھی ان کے دیکھیں وہ رکوع میں ہے، سجود میں ہے، یہ صحابہ کا تقویٰ اور ان کی عبادت۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، آپ سیدنا حضرت سیدنا صدیق اکبر فرمایا کرتے تھے اے لوگوں اٹھو، جب نماز کا وقت ہوتا آپ فرماتے اے لوگوں اٹھو، گناہوں کی گناہوں نے جس آگ کو جلا رکھا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے نماز پڑھو تاکہ اس گناہ سے، اس آگ سے تم اپنے آپ کو بچا سکو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر 3 چیزیں دنیا میں نہ ہوتی، 3 چیزیں نہ ہوتی تو میں کبھی بھی دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ ایک چیز کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا، یہ مجھے بڑا پسند ہے، اس لیے میں پسند کرتا ہوں کہ دنیا میں زیادہ زندہ رہوں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین کو جھکاتا رہوں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں اور آپ کی باتیں یوں چنتا ہوں جیسے کہ کھجوروں میں سے عمدہ کھجوریں چنی جاتی ہیں۔ یہ بات مجھے بڑی پسند ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا ہی میں رہوں، حضور کا کلام سنوں، حضور کی باتیں اپنے پلے باندھوں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ راہ خدا میں، ٹھیک ہے نا جی، راہ خدا میں سفر نہ کرنا ہوتا تو میں ضرور اللہ سے ملاقات جو ہے اس کی چاہتا۔ یعنی راہ خدا میں سفر کرنے سے کیا مراد؟ اسلام کے لیے جانا، نکلنا، جہاد کرنا، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر یہ نہ ہوتا تو میں کبھی بھی دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ یہ ان کی عبادت کا ذوق تھا۔ فرماتے دنیا میں رہنا اس لیے میں پسند کر رہا ہوں کہ میری جبین ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں جھکی رہتی ہے، یہ لذت مجھے یہاں نصیب ہو رہی ہے۔ حضرت عثمان غنی مسلسل روزے رکھتے تھے، پوری رات عبادت کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت ایک رات میں نفل میں ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب اذان ہوتی تو آپ کا رنگ پیلا پڑ جاتا، تو آپ سے کہا جاتا حضور یہ کیا ہو گیا ہے، کانپنے لگ جاتے۔ فرماتے اب اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے، جو امانت اللہ نے پہاڑوں پہ پیش کی تھی تو انہوں نے بھی معذرت کر لی تھی۔ اللہ اکبر، وہ امانت ہمارے کاندھوں پہ رکھی گئی، ہم تو نماز تو سمجھتے کوئی نہیں نا جی،
اس لیے ہم کانپ رہے ہیں جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، کس منہ کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ تو یہ صحابہ کی عبادت کا ذوق تھا۔ اس کے بعد جناب سورۃ حجرات، یہ بہت جامع معنی جو ہے وہ صورت ہے، اس کے اندر مسلمانوں کی اخلاقی تربیت اللہ نے فرمائی ہے، رسول اللہ کی بارگاہ کا ادب بیان کیا ہے اللہ نے اس صورت کے اندر جو ہے۔ اس صورت کے ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، اے ایمان والو تم میرے نبی سے آگے نہ بڑھو، نبی سے آگے نہ بڑھو، کسی معاملے میں بھی میرے نبی سے آگے نہ بڑھو۔ یہ اس وقت حکم نازل ہوا کچھ لوگوں نے حضور سے پہلے قربانی کر لی، عید سے پہلے قربانی کر لی، حضور باہر تشریف لے گئے تو قربانیاں کی ہوئی ہیں، فرمایا عید سے پہلے کس نے قربانی کی؟ حضور فرمایا دوبارہ کرو، تمہاری قربانی نہیں ہوئی۔ اس وقت اللہ نے یہ حکم نازل کیا، اے ایمان والو کسی معاملے میں اپنے نبی سے آگے نہ بڑھو، نبی کے پیچھے رہو۔ اگلی بات یہ ہے کہ اگلا ادب اللہ نے یہ سکھایا، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو جب تم نبی سے بات کرنے لگو تو بلند نہ کرو۔ کیا نہ کرو؟ اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، اپنی آوازوں کو پست رکھو، اور اپنے نبی کو ایسے نہ بلاؤ جیسے کہ تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اب میں آیات پہ بینات پڑھنا شروع کر دوں تو کافی وقت لگے گا، میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا چلا جا رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اگر ایسا کرو گے تو پھر تمہارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ اس وقت آیت نازل ہوئی کہ ایک قبیلہ آیا حضور کی بارگاہ میں کہ حضور ہمارا سردار جو ہے مقرر کریں ہمارے قبیلے کا۔ تو سیدنا ابو بکر کسی اور بندے کا نام لیتے تھے، دونوں مشیر تھے، سیدنا ابو بکر بھی عمر فاروق بھی حضور کی بارگاہ میں اپنی جو ہے وہ رائے کا اظہار کیا کرتے تھے۔ حضور خود فرماتے ہیں میرے دو مشیر آسمانوں پہ ہیں، دو زمینوں پہ ہیں، آسمانوں پہ ایک جبریل ہے ایک میکائیل ہے، زمین پہ ایک ابو بکر ہے اور عمر۔ تو جب بھی جو حضور فیصلہ کرتے تھے ان دونوں اپنے مشیروں سے ضرور مشورہ لیا کرتے تھے۔ حضور نے مشورہ لیا ان قبیلے والوں کے سرداری کے بارے میں کہ کس بندے کو ان کا سردار بنایا جائے جو مناسب ہو۔ حضرت ابو بکر کسی اور کا نام لیتے تھے، سیدنا عمر فاروق کسی اور کا نام لیتے تھے، رائے میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ تو یوں بات کرتے کرتے نا تھوڑی سی بات بلند ہو گئی دونوں حضرات کی آپس میں ہو جاتی ہے، یہ اچھا ہے کہتے ہیں وہ اچھا ہے، بات بلند ہوئی نا اس وقت اللہ نے آیت نازل فرمائی، فرمایا ایمان والو خبردار جب نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہو نا تو اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، اگر ایسا کیا تو پھر تمہارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ جب یہ حکم نازل ہوا تو سیدنا ابو بکر اور عمر اس کے بعد اتنے محتاط ہو گئے کہ حضور کی بارگاہ میں اتنی آہستہ آواز میں بات کیا کرتے تھے کہ حضور کو خود کہنا پڑتا تھا ابو بکر عمر ذرا دوبارہ بات تو تمہاری بات سمجھ نہیں آئی کیا کہا ہے۔ یہاں تک بھی میں نے پڑھا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر اپنے منہ میں جو رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے تھے نا اس آیت کے بعد تو کنکریاں ڈال کے آیا کرتے تھے تاکہ میرے منہ سے بھی اچانک بات نہ نکل جائے حضور کی بارگاہ میں بلاتا ہوں، اتنی اطاعت کیا کرتے تھے۔ تو اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا جناب، اور کہ اپنی آوازوں کو بلند کرو۔ اچھا یہ بات یاد رکھیں یہ حکم صرف حضور کی ظاہری حیات تک نہیں تھا، آج بھی باقی ہے اور صبح قیامت تک باقی رہے گا۔ آج بھی یہ حکم ہے کہ جب رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤ روضہ اطہر پہ حاضری دو تو انتہائی خاموشی کے ساتھ درود شریف پڑھیں اور باادب طریقے سے کوئی آواز مسجد نبی میں بلند نہ کیجیے ورنہ اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ آج تو ہمارا عجیب حال ہے، اللہ معاف کرے، وہاں سلام کرنے جاتے ہیں تو لوگوں نے کیمرے اٹھائے ہوتے ہیں، تصویریں بنا لیتے ہیں، بلند آواز سے کوئی کس کو کیا کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے۔ حالانکہ قرآن کا حکم ہے کہ جب میری نبی کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو ورنہ تمہارے اعمال تباہ و برباد کر دیے جائیں گے۔ اور یہ حکم قیامت تک کے لیے باقی ہے اور اس پہ آثار اور واقعات موجود ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے دو بندوں کو دیکھا وہ مسجد نبی میں شور کر رہے ہیں تو آپ نے ایک صحابی کو کنکری ماری جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بولے نہیں، خود دیکھ کے ادب کنکری اس کی طرف پھینکی، انہوں نے عمر فاروق کی طرف دیکھا تو ان کو اشارہ کیا ان دونوں بندوں کو بلا کے میرے پاس لے آؤ۔ وہ آ گئے، فرمایا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ فرمایا مہمان ہو دور سے آئے ہو؟ کہتا کچھ نہیں ہوں۔
اگر مدینہ کے رہنے والے ہوتے نا تو میں تمہیں درے مارتا. تمہیں پتہ نہیں کہ کوئی عام بارگاہ ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں کھڑے اتنے بلند آواز سے بات کر رہے ہو، چیخ رہے ہو. تو یہ سیدنا عمر فاروق کا عمل بتا رہا ہے کہ اس آیت کا حکم صبح قیامت تک کے لیے باقی ہے جناب. اسی طرح ابو جعفر منصور بادشاہ تھا، وہ امام مالک عاشقوں کے امام، مدینہ میں ساری زندگی رہے، ننگے پاؤں چلے، کبھی سواری پہ سوار مدینہ میں نہیں ہوئے. ایک حج کرنے کے لیے گئے مکہ سے باہر، ورنہ ساری زندگی مدینہ میں رہے اور اس محبت میں رہے کہ مدینہ سے باہر میری موت نہ آ جائے، مدینہ ہی موت آئے. اللہ نے دعا قبول فرمائی اور پھر آپ کا مدفن جنت البقیع بنا. ائمہ حدیث ہیں حضرت امام مالک عاشقوں کے امام. اللہ اکبر. آپ سے جب کوئی حدیث بندہ پوچھتا نا راستے میں تو اس کو فرماتے خاموش، اس کو اپنے مہمان خانے میں لے آتے، بٹھاتے، غسل کرتے، نئے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، ممبر بچھایا جاتا، بیٹھتے، فرماتے اب وہ بندہ کہاں ہے جو مجھ سے میرے مصطفیٰ کی حدیث پوچھ رہا تھا. یہ ادب تھا حدیث بیان کرنے کا اور سننے کا. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ وہ امام مالک ہیں. تو یہ بادشاہ آیا بغداد سے، تو اس نے اس بادشاہ کا نام ابو جعفر منصور بادشاہ بھی ہے یا ہارون بادشاہ بھی اس کے بارے میں وہ بھی ہے، مختلف نام ہے. بہرحال یہ بادشاہ تھا. یہ آ کر نا باتیں اپنی جو صرف بادشاہ ہوتے ہیں باتیں کرنے لگا بلند آواز سے روضہ رسول کے سامنے ہی کھڑے ہو کر. حضرت امام مالک نے یہ نہیں دیکھا کہ بادشاہ وقت ہے، فرمایا او بادشاہ یہ تیرا مال نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی بارگاہ ہے. یہ اپنے مال میں نہیں گھوم رہا کہ اس طرح تو بلند آواز سے بات کر رہا ہے. خاموش، آہستہ بات کر. یہ کوئی عام بارگاہ نہیں ہے، بارگاہ مصطفی میں کھڑا ہے. وہاں ہی وہ بادشاہ سہم گیا، خوف زدہ ہو گیا. تو سامعین ذی وقار، یہ اللہ نے میرے نبی کی بارگاہ کا ادب بیان کیا ہے. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ اللہ کے رسول کے پاس جو اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پک لیا ہے اور ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا ثواب ہے. اچھا، یہ آیت بھی جناب ابو بکر اور عمر کی شان میں نازل ہوئی. جب انہوں نے اپنی آوازوں کو بالکل پست کر لیا تو پھر اللہ نے انعام ذکر کیا کہ وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے سامنے پست رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کو بھی پرکھ لیا ہے اور ان کے لیے اس دنیا میں بھی اجر ہے، وہاں بھی ان کے لیے اللہ نے ثواب رکھا ہے. تو یہ بارگاہ مصطفی کا ادب، پہلی بات تو یہ بیان کی گئی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرتی جو نظام ہے اس کو بیان کیا مسلمانوں کا. وہ بات یہ بیان کی ہے کہ جب کوئی فریقین مسلمانوں کے لڑ پڑے تو پھر کیا کرنا چاہیے، ان کے درمیان صلح کرا دینی چاہیے. اس بات کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ نے دیا ہے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا. حضرت ابو درداء فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیا تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں جو درجے میں روزے سے، نماز سے، زکوٰۃ سے افضل ہے. صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ فرمایا مسلمان بھائی بھائی کی آپس میں صلح کرا دینا یہ ان سارے کاموں سے افضل ہوگا. ٹھیک ہے، اس بات کی اللہ نے تربیت فرمائی ہے کہ تم کیا کیا کرو جب کوئی مسلمان آپس میں ناراض ہو جائیں تو ان کے درمیان صلح کرا دیں. ایک تو اس بات کا اللہ نے حکم دیا. دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بیان فرمائی ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں. کیا نہ اڑائیں؟ اس کی دل آزاری نہ کریں، اس کی توہین نہ کریں، اس کا تمسخر نہ اڑائیں. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو منع کیا کہ کسی کی تمسخر یا اس کا مذاق اڑانا. اور اگر جو ایسا کرے گا، اس پہ صرف میں ایک روایت، کل قیامت والے دن میرا رب بھی اس کے ساتھ ایسا کرے گا. جو دنیا میں کسی مسلمان کا تمسخر اڑاتا ہے نا، اس کی عزت نفس کے ساتھ کھیلتا ہے. میں نے شاید پہلے بتایا تھا ایک ہوتا ہے مذاق، ایک ہوتا ہے مزاح حق کے ساتھ، وہ جائز ہے. خوشطبی، خوشطبی کا معنی یہ ہے کہ جو بات بیان کر رہا ہے وہ حقیقت پہ مبنی ہے. جیسے کہ حضور بھی فرمایا کرتے تھے ایک عورت بوڑھی آئی، حضور دعا کرے میں جنت میں جاؤں. حضور فرمایا بوڑھی عورتیں تو جنت میں نہیں جائیں گی، وہ رونے لگ گئی. حضور نے فرمایا کہ قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا ہے جتنی بھی عورتیں ہیں میں ان کو جوان کر کے جنتی عورتوں کو بھیجو. وہاں کوئی بوڑھی ہوگی نہیں. یہ خوش طبی ہے اور ساتھ حقیقت بھی ہے، کوئی جھوٹ بھی نہیں.
لیکن ایک ہوتے مذاق موٹیکاف کے ساتھ، کسی کی دل آزاری کرنا، کسی کی عزت نفس کے ساتھ کھیلنا، کسی کو لوگوں کے سامنے مذاق کر کے ذلیل کرنا، اس سے اللہ نے سخت منع کیا ہے، اور جو ایسا کرے گا کل قیامت والے دن بھی اس کے ساتھ کیا جائے گا۔ ایسا ہی ہے جناب، ایسے لوگ جو دنیا میں لوگوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ڈرامے مذاق، لوگوں کو ایک دوسرے کی جو ہے عزت اچھالتے ہیں، تو سنیں کل قیامت والے دن جنت کا ایک دروازہ ایسے گروہ کے لیے کھولا جائے گا، انہیں فرشتے کہیں گے دوڑ کے آؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، جو دوڑتے دوڑتے جائیں گے، پاس پہنچے کے دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر مایوس ہو کر لوٹ جائے گا، پھر دوسرا دروازہ کھولا جائے گا، اسی طرح دوڑیں گے، تیسرا کھولا جائے گا، پھر بند کر دیا جائے گا، آخری دروازہ جب کھولا جائے گا آؤ داخل ہو جاؤ، اب وہ شرم کے مارے وہاں نہیں جائیں گے، کیونکہ دنیا میں لوگوں کا مذاق کرتے تھے تو اللہ نے پھر اس کی سزا ان کو یہی دی۔ اس لیے سامعین عزیز وقار، اس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے عیب تلاش کرنے سے اللہ نے اس صورت میں منع فرمایا کہ کسی کی عیب نہ تلاش کریں، ہو سکے تو عیب میں پردہ ڈالیں، اور حضور نے فرمایا جو کسی کے عیب پہ پردہ ڈالتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت والے دن اس کے عیبوں پہ پردے ڈالے گا۔ اس چیز کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد سورۃ قاف ہے جناب، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے مضامین سورۃ قاف کے اندر بھی بیان کیے۔ خاص طور پہ اس سورت کے اندر جو ہے اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا کہ وہ رب ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا فرما دیا، جس نے پانی پہ زمین کو بنا دیا، جس نے جو ہے وہ بڑے بڑے پہاڑ پیدا کر دیے، وہ قادر مطلق ہے۔ یہ اصل مکہ والوں کو جواب دینا مقصود تھا، کفار کا، کہ جو اس بات کے انکاری تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ بندہ زندہ نہیں ہو سکتا، تو اللہ نے فرمایا جو رب بغیر ستون کے اتنا بڑا آسمان کھڑا کر سکتا ہے، زمین بنا سکتا ہے، بڑے بڑے پہاڑ بنا سکتا ہے، تو پھر جس کو زندگی دی اور موت دی پھر اس کو دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے علاوہ بہت سے قوموں کا ذکر کیا، جس میں نوح علیہ السلام کی قوم ہے، شعیب کی قوم ہے، دیگر جو ہے ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس کے علاوہ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ ہم نے بندوں کے اعمال نامہ لکھنے کے لیے اس کے دائیں اور بائیں میں 2 فرشتے مقرر کر دیے، جو اس کی ہر حرکت کو لکھ رہے ہیں، اور کل قیامت والے دن وہ سارا رجسٹر بندے کے سامنے آ جائے گا، وہ جگہ بھی، وہ وقت بھی، وہ ٹائم بھی، کیا کیا، کیسے کیا، وہ سب کچھ آ جائے گا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد جو ہے وہ موت کی سختی اور حشر کی اور لاکیاں اور حساب کتاب کے بارے میں بیان فرمایا، اور متقی لوگوں کے اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد آخری سورت زاریات، اس کے اندر بھی یہی آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے بارے میں، یہ بنیادی ساری مکی صورتوں میں اصل بنیادی یہی چیزیں بیان کی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ایمانیات کی۔ اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا، بس وہ میں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کے فرشتے جو مہمان بن کے آئے تھے، اس کو اللہ نے بیان فرمایا یہاں۔ حضرت ابراہیم بڑے مہمان نواز تھے، اور آپ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، یہ آپ کی عادت ہے، اور یہاں تک کہ اگر آپ کے پاس کوئی مہمان نہیں آتا تو آپ باہر گھر سے کئی میل چل کے چلے جاتے اور بندے کو تلاش کر کے لاتے اور اس کو میل کے ساتھ کھانا کھایا کرتے۔ بڑے واقعات ہیں لیکن وقت نہیں ہے۔ تو آپ کے پاس 10 یا 12 بندے مہمان بن کے آ گئے، اور آئے بھی بے وقت، یعنی وہ مہمانی کا وقت، کھانے کا وقت نہیں تھا، کہ تھے آپ بڑے مہمان نواز، لیکن آپ کو خوف بھی پیدا ہوا کہ ان کا عجیب عمل تھا کہ سلام کیا حضرت ابراہیم کو، سلام کرنے کے بعد بغیر اجازت کے آپ کے گھر میں داخل ہو گئے۔ 10 یا 12 بندے تھے بڑے حسین اور خوبصورت شکل والے، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابراہیم تھوڑے گھبرائے بھی کہ یہ کون سے لوگ ہیں، بغیر اجازت کے، اصول نہیں تھا نا کہ اجازت کے بغیر کسی گھر میں جانا، اندر چلے گئے۔ تو آپ بڑے گھبرائے، وہ بیٹھ گئے، لیکن آپ تھے مہمان نواز، تو آپ نے فوراً ایک بچڑا جو ہے ذبح کیا، اس کو بنایا، بنانے کے بعد وہ فرشتوں کے سامنے رکھا جو انسانی شکل میں مہمان بن کے آئے تھے، لیکن وہ فرشتے جو اس چیز سے باہر کھانے سے، انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔
حضرت ابراہیم اور گھبرا گئے۔ اس وقت اصول یہی تھا کہ جب بھی لوگ باہر سے آتے نا تو کسی کو نقصان پہنچانا ہوتا تو اس کے گھر سے نہ کھاتے نہ پیتے، ٹھیک ہے نا جی۔ حضرت ابراہیم اور گھبرا گئے کہ یہ کھا پی بھی نہیں رہے، یہ تو کوئی مجھے نقصان پہنچانے آئے ہیں۔ جب آپ خوف زدہ ہوئی ہیں تو اس وقت ان فرشتوں نے کہا، حضرت جبریل کی قیادت میں نے کہا میں جبریل ہوں، یہ ہمارے فرشتے، ہم دو کاموں کے لیے آئے ہیں آج آپ کے پاس۔ آپ کے لیے اس لیے آئے ہیں آپ کے پاس کہ ہم آپ کو بشارت دینے آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بیوی سارہ سے آپ کو بیٹا اسحاق عطا فرمائے گا۔ اس کی بشارت رب کی طرف سے ہم آپ کو دینے آئے ہیں۔ تو آپ کی بیوی بھی یہ بات سن رہی تھی کیونکہ فرشتے گھر میں داخل ہو گئے، تو وہ یوں حیرت کا اظہار کر کے کہنے لگی، اس عمر میں مجھے بیٹا ملے گا؟ 99 سال عمر تھی حضرت سارہ کی اس وقت، تو لازمی بات ہے عادت کے خلاف تھا، اس عمر میں بیٹا نہیں ہو سکتا۔ تو ان فرشتوں نے کہا جی ہم اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ رب کا فیصلہ ہے اور وہ قادر مطلق ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بشارت کے مطابق حضرت سیدنا ابراہیم کو دوسرا بیٹا حضرت سارہ سے اسحاق عطا فرمایا اس عمر میں، اس کی بشارت۔ اور دوسرا کام آج ہم کرنے کے لیے آئے ہیں کہ جو لوط ہیں یہ حضرت ابراہیم کے رشتہ دار تھے لیکن دوسری قوم کے نبی بن کے آئے تھے۔ لوط کی قوم کی جو خرابی ہیں وہ باز نہیں آ رہے، تو آج ہم سارے کے سارے ان کو عذاب دینے آئے ہیں۔ لوط کی قوم کو پھر حضرت جبریل کی طاقت دیکھیں کہ اسی دن پھر کیا کیا، یوں زمین سے اٹھایا اپنے پر پہ، یوں کئی سفر کر رہے تھے۔ اب اتنا بڑا شہر جو پوری بڑی قسم لے لیں، فرض کر لیں اس میں کئی لوگ سفر کر رہے ہیں، کئی بیٹھے ہوئے ہیں، کئی علاج کر رہے ہیں، کئی گھروں میں سوئے ہوئے ہیں، وہ بھی اسی طرح تھے، کوئی سوئے ہوئے تھے، کوئی بیٹھے ہوئے تھے، کوئی کام کاج کر رہے تھے، کوئی سفر کر رہے تھے۔ اس سارے شہر کو حضرت جبریل نے اور فرشتوں نے اللہ کے حکم سے یوں زمین سے اٹھایا اور آسمانوں کی بلندیوں پہ لے گئے، اور وہاں بلندیوں پہ اندر سے جانوروں کی چیخنے کی آوازیں آتی تھیں، اور وہیں سے اس کو پلٹ کے تباہ و برباد کر دیا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔